शेख मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल-रहीम गुज्जर साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है, मरकज़ हरमैन, उनके रईस भी हैं और जमात के एक मरकज़ी रहनुमा है। माशाअल्लाह मुल्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज तशरीफ़ लाए थे, तो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि हमें और हमारे तलबा को नसीहत फरमाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अज़ीज़ तलबा और फ़ज़ीलतुल शेख मोहतरम मौलाना मोहम्मद हसन सल्फ़ी साहिब, इनके हुक्म पर चंद बातें अपनी इस्लाह के लिए और अजीज़ तलबा आपकी इस्लाह के लिए आपके गोशगुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उलमा और तलबा, इनका जो मकाम कुरान और हदीस में है बहुत ज़्यादा है। इनकी इज़्ज़त, इनका वक़ार, इनका मर्तबा, तो ज़ाहिर बात है जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शरफ़ बख्शा हो, ये मकाम, ये इज़्ज़त बख्शी हो, तो उसके कुछ असबाब भी हैं, कुछ वजूहात भी हैं, जिन वजूहात की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम आपको नसीब फरमाया है। यहाँ पे जामिअतुल एहसान एक ऐसा इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके मुदीर फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद हसन सल्फ़ी साहब, कराची से बड़े बड़े अकाबिर उलमा और इसी तरह पंजाब या पाकिस्तान के दीगर सूबा जात से आने वाले बड़े बड़े उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और वो आप अहबाब को वाज़ो नसीहत फरमाते हैं। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ आप जैसा, और ये इनकी शफ़क़त है कि इन्होंने यानी मुझे चंद बातें करने का मौका दिया है। सबसे पहली बात अजीज़ तलबा, मैं आपके हवाले से ये करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मकाम अपनी जगह पे, फिर जो अल्लाह ने आपको वक़्त दिया है, ये किसी किस्मत वाले को नसीब होता है। देखिए आप सारे माशाल्लाह जवान हैं, अगर आप घर में हों तो अपने वालिदैन का ज़ाहिर बात हाथ काम में बिठाएंगे और वो आपसे कोई भी काम ले सकते थे, मेहनत मजदूरी भी करवा सकते थे। लेकिन हमें पता है, हमने भी यानी ये तालिब इल्मी का एक दौर गुजारा है, हमें भी पता है कि हमारे वालिदैन किस तरह मेहनत करके, कोशिश करके, बल्कि हमारी ज़रूरियात के लिए वो किस तरह यानी वो सामान जमा करके, पैसे जमा करके हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी तालीम के लिए, हमारे खाने पीने के लिए वो किस तरह वो सौबतें बर्दाश्त करके हमें ये मौका फराहम करते थे। काश इस वक्त हमें उसका सही इदराक हो जाए ना, इस वक्त हमें सही एहसास हो जाए, तो फिर आदमी अपना वक़्त जो अल्लाह ने दिया उसमें से एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करता। सबसे कीमती आपका इस वक्त आपका वक़्त है, और अगर आपने अपने इस कीमती वक़्त को दीनी तालीम पे, दुनियावी तालीम पे सही तरह इसका मसरफ किया, खर्च किया, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमेशा कामयाब वही आदमी होता है जो वक़्त का ख्याल करता है। वक़्त बड़ा तेज़ी से दौड़ता है, वक़्त की तेज़ी हर आदमी ना तो उसके साथ दौड़ता है, ना उसका यानी इस उम्र में एहसास होता है, लेकिन जिसको इसी उम्र में एहसास हो जाए फिर वो उस वक़्त के साथ दौड़ता भी है, और वक़्त फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसे एक ऐसा इंसान बना देता है कि जिससे फिर दुनिया फैज़ हासिल करती है। और अब दूसरी बात देखिए कि आपके असातिज़ा हैं, आपके इदारे की इंतज़ामिया है। आपको पता है कि आपके असातिज़ा
وہ آپ کے ساتھ کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، کتنے شفیق ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اساتذہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے ہیں۔ ڈانٹنا کوئی کسی طالب علم سے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے یا اس کے ساتھ کوئی تعصب ہے۔ ان کا ڈانٹنا اس بچے کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے اساتذہ کو ایسا موقع دیں ہی نہ کہ ہمارے اساتذہ ہم پہ ناراض ہوں یا ہمارے ساتھ پھر وہ سختی کا یا کوئی ایسا رویہ اختیار کریں۔ ہم جب موقع فراہم نہیں کریں گے تو ایسا موقع نہیں آئے گا۔ اور پھر جب ہم اپنے استاذ کی فضیلت کو، اس کے مقام کو، اس کے ادب اور احترام کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر یقیناً ایسی بات بھی نہیں ہوگی کہ ہمارا استاد ہم سے ناراض ہو۔ اور پھر وہ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے، یہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو اپنا وقت نکال کے کوئی لوگ بعض دفعہ طلباء یا کئی عام لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وہ تنخواہیں لیتے ہیں، کیا ہمیں پڑھاتے ہیں تو تنخواہیں لیتے ہیں نا۔ میرے بیٹا وہ تنخواہیں تو ضرور لیتے ہیں، لیکن یہ تنخواہیں جو وہ آپ کو دے رہے ہیں نا، یہ تنخواہیں ہم ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ اب دیگر یعنی آپ دیکھیں شعبہ جات میں ان کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں، کتنے ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کو کس طرح سہولتیں ملتی ہیں، لیکن ہمارے ان اساتذہ کو کتنی سہولتیں ملتی ہیں، ان کو کتنے وسائل ملتے ہیں، کیا صورتحال ہے۔ اصل بات ہے جب تک اپنے استاد کا ہم دل سے احترام نہیں کریں گے تو وہاں سے بھی کامیابی ناممکن ہے۔ اور تیسری بات جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ ہے ادارے کی انتظامیہ، ادارے کے مدیر، ادارے کی باقی انتظامیہ، وہ آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی رہائش کے لیے، آپ کے کھانے پینے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کیسے کن مشکل حالات سے وہ سارا فنڈ جمع کرتے ہیں اور کر کے آپ کی یعنی دیکھ بھال کے لیے، آپ کی سہولتوں کے لیے، آپ کے آرام کے لیے، آسائش کے لیے، آپ کے کھانے پینے کے لیے۔ یقین جانے ہمیں پتہ ہے جب ہم آپ کی طرح تھے شاید ہم بھی اسی طرح باتیں کرتے ہوں، لیکن آج ہمیں احساس ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے اپنے ان طلباء کو سمجھاتے ہیں کہ جب ہماری عمر کو آپ پہنچیں گے پھر احساس ہوا تو کیا ہوا۔ اب احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ان اساتذہ کا، انتظامیہ کا، ادارے کے مدیر کا، ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ کتنے ان کے مسائل ہیں، کتنے مصائب ہیں، کتنے علام ہیں، کس طرح یہ محنت کوشش کر کے ہمارے معاملات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں، کہاں سے کیسے آپ کے پاس وہ یعنی ان کا تعاون آتا ہے، اور اس تعاون سے الحمدللہ آپ کے تمام معاملات، آپ کی تعلیم ہے، دیگر اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ آپ ان کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کو، ادارے کی انتظامیہ کو، ادارے کے مدیر، ساری انتظامیہ کو اور ان معاونین کو۔ اب آئیے آگے جس طرف آپ کی خصوصی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ہمارے لیے یہ لائبریری یہ بہت بڑا درس اور سبق ہے۔ پڑھنا اساتذہ نے پڑھا دینا یہ تو صرف پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، 2 4 6 7 8 سال میں۔ یہ تو ہمیں اساتذہ صرف پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادارے سے آدمی فارغ ہو گیا تو وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا عالم دین بن گیا یا میں محدث بن گیا ہوں، بہت بڑا استاد بن گیا ہوں۔ نہیں، اصل بات ہے کہ جب ہم نے حصول علم کے بعد، ادارے سے فراغت کے بعد، پھر آپ کی یہ کتابیں ان کے ساتھ اگر دوستی ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں، نہیں تو پھر جو پہلے اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے پھر وہ علم بھی محفوظ نہیں رہتا جب تک آپ ان کتابوں کے ساتھ جڑ نہیں جاتے۔ آج ہم کہتے تو ہیں جی سوشل میڈیا ہر چیز اس پہ موجود ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جہاں پہ اس وقت اس کے فوائد اور ثمرات ہیں نا، وہاں پہ اغیار کی بہت بڑی ایک سازش بھی ہے۔ آج ہمارے علماء، پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا تو ایک عالم دین کہنے لگے یا میں نے اصل میں لائبریری بنا رہا تھا، پھر میں نے سوچا کہ لائبریری اس پہ اتنے اخراجات آئیں گے، کتابیں یہ وہ، تو اس میں سب کچھ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے لائبریری کی۔ میں نے اسے فوراً کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس وقت تو فائدہ ہے، آپ نے دیکھا پیچھے کتنے ایسے پروگرام یا کئی چیزیں آئیں، آج وہ نہیں ہیں۔
تو اسی طرح یہ سارا علم، یہ بھی کفر کی ایک سازش ہے کہ سارا علم اسی جگہ پہ جمع ہو جائے گا، پھر وہ ہم جس طرح چاہیں گے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یا ختم کر دیں گے۔ اس لیے اس لائبریری کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ ابھی سے یعنی اپنے اخراجات سے، والدین اخراجات دیتے ہیں، ادارے سے کچھ ملتا ہے، جو بھی تھوڑا تھوڑا اس میں بچت کر کے آج سے کتابیں خریدنے کا ذوق اور شوق بھی پیدا کریں اور ان کو پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان تین چار چیزیں میں نے بنیادی ہے ہم سب کے لیے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ مجھے وہ قرآن پاک سے، حدیث رسول سے علم کی اہمیت، فضیلت وہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں، آئے روز اساتذہ آپ کو پڑھاتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ چند باتیں آئی تھیں جن کا ہم بڑے ہو کر پھر اس وقت سوچتے کہتے ہیں کاش ہم پڑھ لیتے، کاش ہم اس طرح کر لیتے، کاش اس وقت ہم کو تھوڑا سوچ لیتے۔ میں نے اس لیے آپ کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ آپ ابھی سے سوچیں، ابھی سے غور و فکر کریں، ابھی سے ان چیزوں کا خیال کریں، کتاب کے ساتھ اصل دوستی لگائیں، ادھر ادھر دوستیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اپنے ہم اثر طلباء سے، ان سے بھی تعلق آپ کا اللہ کے لیے ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو وہ بھی ذاتی رنجش نہیں، وہ اختلاف بھی اللہ کے لیے ہو، کوئی ایسا معاملہ، لیکن پھر بھی آپس میں بھائیوں کی ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہوئے ایک دوسرے کا فائدہ سوچیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جب اس انداز میں کہ ہم نے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا اور صحیح معنوں میں ہم نے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا ہے، تو انشاءاللہ دیکھنا اپنے والدین کی پہلے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، پھر اساتذہ کی دعائیں ہیں، جس طرح میں نے کہا ہے وہ تو سارے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ جو سنا سنایا ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیں اجر بھی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔